अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप देख रहे हैं मिक्स स्टोरी चैनल। कहानी जन्नत के पत्ते पेश की जा रही है, जिसको लिखा है निम्रा अहमद ने। उस रोज वो शाम में जल्दी सो गई थी। सो इशा के बाद आंख खुली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रुहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और उसे तुर्की का सफरनामा सुनाकर खूब बोर किया। और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था, जो सालन का और कोई गदला पानी ज्यादा लग रहा था, जिसमें आलू मटर और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए इस मलगूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल ही रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि उसने हाले और अंजुम बाजी के साथ बियो का दाग जाने का प्रोग्राम बना लिया है और कल 6 बजे की गोडसेल शटल पकड़नी है। बेवकदा फिर बेवकदा। वो ओवन का दरवाजा बंद करती चूं कर पलटी। पल भर में उसकी आंखों में नागवारी सिमट आई। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा था तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शाने उचकाए। और यकीनन मेरी तरफ से भी हामी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही बेवकदा। मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलट कर चीजें उटाक पटाक करने लगी। अंदाज में वाज़ह झंझलाहट थी। क्यों, इतना खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना उधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपरी फ्रीजर खोले पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला जोड़ा उसकी गर्दन की पुष्ट पर झूल रहा था। मगर क्यों, वो अब्दुर्रहमान पाशा का जजीरा है और मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने रोटियों का पैकेट निकालकर फ्रीजर का दरवाजा जोर से बंद किया। पैकेट मेज पर रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इन मैदे की बनी तुर्क रोटियों का नाम इन्हें मालूम नहीं था। बस दिया स्टोर पर वो फ्रीजर में नजर आई थी और इतनी समझ तो इन्हें थी कि वो इन्हें माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे ने उसकी रोटी ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था? हाँ, वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर उसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ, पहले कैचअप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके कल का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने 19 स्वेटर पहन रखे थे। वो ड्रोन ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब्जाजार पर चलती गईं। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फोन करके मुआजरत की और जब उसे लगा कि वो जरा सी नाराज हो गई हैं क्योंकि उन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फोन ले लिया और इन्हें बताया कि उसकी पुप्पो ने कल उसे और उसकी फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम बाजी उनकी दावत कबूल करके आप भी साथ चले। ब्यो कदा फिर किसी रोज चले जाएंगे। यूं अंजुम बाजी मान गई और अब वो चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फव्वारे की मुंडेर पर आ बैठी। फव्वारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और इस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ ता ये उसको सुना डाली। डीजे कितनी देर तो चुप रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचकर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था, बिल्कुल। और डोली असल ख्वाजा सरा था, शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर उसके घर चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर होगी। वो अपनी गलती मानती ही नामुमकिन था, मगर तुमने उसे फोन करके बहुत गलती की, तो भुगत रही हूं ना वो गलती। उस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहान के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और उसने इसी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंड लेडी को शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इसी बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला खत्म हो चुका है, वो अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ बैठी। रात बहुत बीत चुकी थी, अब उनको वापस जाना था। सब्जाजार पर चलते ड्रोन ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफा हम अपनी जात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, खत्म नहीं, जैसे उसकी परेशानी अभी तक उसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकराकर वापस पलट जाती। जियो इन्फॉर्मेशन के सिस्टम प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। इसके साथ बैठी डीजे बजाहर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, जरा गौर से उनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझकर सर हिला देती, दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक नजर उसके रजिस्टर पर डाली। वहां उसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? आखिरी लफ्ज लिखकर उसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानब बैठे मोतसम को पास कर दिया। ये उनकी और फलस्तीनियों की वाहद मुश्तरका क्लास थी।
کچھ لکھنے لگا۔ جب رجسٹر واپس ملا تو اس پر انگریزی میں لکھا تھا، ہم ترکی کے ٹور پر جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم پانچوں اور ٹالی، اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ پھر یہ ٹالی ڈی جے کوف سے جواب لکھنے لگی، ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ معتصم اب صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا۔ تم ہمارے ساتھ چلو نا، تم لوگوں نے کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن، ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے، سو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا، چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے، نو پرابلم۔ معتصم نے ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ حیا دانت پہ دانت جمائے بامشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی، اسے اس کلاس سے زیادہ بورنگ کوئی کلاس نہیں لگتی تھی۔ دفعتاً معتصم نے رجسٹر ڈی جے کی طرف بڑھایا تو اس پر لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے رکھ دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا، اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا، ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی، کیفا حالک۔ حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو ہجوں میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا، اب کہ اس پہ لکھا تھا، حالی بخیر۔ حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی، اگر چھوٹا لکھتی تو فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیروز لغات لکھواتا۔ اب اچھا ہے نا، پورا دن ٹھیک ہے پڑھنے میں گزار دے گا۔ اور معتصم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک ہے ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈوم میں آئی۔ ہاتھ منہ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور پنکھ سبز رنگ کا چھوٹا فراک پہنا، فراک کی آستینیں تنگ چوڑی دار تھیں اور نیچے پاجامہ تھا۔ لباس بالکل سادہ تھا، بال اس نے کھلے چھوڑ دیے، کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی، کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی، بالکل پاکستان کا جھنڈا، دفعہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں حالے اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھپھو کو بتایا تو تھا نا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا؟ ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتا دیا تھا، اس نے سرکوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت اتفاق سے ملی۔ لانگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ حیا آج تم نے گھر میں رونق کر دی۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھیں۔ حیا ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر دوستوں کے ساتھ لائی تھی، یہ خیال ہی ان کو مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھپھو کے گھر آئی تھی، اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تھا، اور یہ رقص تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پر بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا، اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو حمائل کے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دی۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا، وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اچھے میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے رازداری کی طرف مڑ گئیں، جس کے دوسرے سرے پر کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور صوفوں پر بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آپ سنائیں، انکل اوپر ہے؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید؟ ذرا سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا۔ وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھپھو کے گھر کی آرائش پر تبصرے کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی بڑے غور سے ٹی وی پر کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھیں، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ زبانجی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکتے شفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں پر پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور ناب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، باہر دھوپ تھی، مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ
रोक रखा था। सिकंदर अंकल बिस्तर पर लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला था और आंखें बंद थी। अंकल, उसने हौले से पुकारा। वो हनूसे बेहिस हो हरकत पड़े रहे। वो चंद लम्हे तासुब से उनका पसमुर्दा बीमार चेहरा देखती, फिर हौले से दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के बस में थी जब बैरूनी दरवाजा के खुलने की आवाज आई। वहीं रेलिंग पर हाथ रखे रुककर देखने लगी। सोफों पर आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थी। दरवाजा खोलकर जहान अंदर दाखिल हो रहा था, एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नॉट ढीली किए, हल्की ग्रे शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमजोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाजा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठिठक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वस्त में खड़ी थी, सलाम करके जीने उतरने लगी। जहान ने चूक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फूफो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू, बगैर किसी मुस्कुराहट के उसने खड़े खड़े मरवतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर इन ही संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। पुप्पो का बेटा जहान, वो कदरे खिफ्फत से तारुफ करवाते हुए आखिरी जीना उतर सोफे पर आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जहां का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पर लटका था और ब्रीफकेस काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट भर रहा था। साथ ही फुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाजें साफ सुनाई देती थी। ने जमन जल्दी वो बोतल रखकर उनकी तरफ मतवजा हुआ। हमन समझी जवाबन वो जरा उखड़े अंदाज में दुरुस्ती से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चूंकर किचन की तरफ देखा। जहान पुप्पो ने तंबीही निगाहों से उसे घूरा। उसने जवाब में खासी तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज पर रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया उसके चेहरे के उलझते तासुरात बगौर देख रही थी। वो कुछ देर बाद जरा सोचकर बोली, हया इस्तकलाल स्ट्रीट में आज लिवाइस पर सेल लगी है, वो चेक ना कर लें? उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो, मैं जरा पुप्पो को बता दूं। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफों से अपने अपने बैग उठाने लगी। अच्छा पुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट पर खड़े होकर उसने जहान सिकंदर को कतन नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाजा खोले कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हूँ। फूफो एक मलामत ज़दा निगाह जहान पर डालकर तेजी से उसकी तरफ आई। फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बहुत खुशदिली से उनको जब वो कॉलोनी का मोड़ मुड़कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेजी से हाले की जानिब घूमी। हाले, जहान ने फुप्पो से क्या कहा? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ उसने क्या कहा था? हया, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, तुम छोड़ो इस किस्से को। उसके कंधों पर रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया, छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी पुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूं कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तहसीन करते रहें। रात संभाजी के गिरदोनवा पर अपने पर फैलाए हुए थे। सब्जादारों पर जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी। ड्रॉम ब्लॉक्स की चौकोर घड़ियां बाहर से रोशन दिखाई देती थीं। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले ये उनकी ड्रॉम में आखिरी रातें थी। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पर निकलना था। खदीजा, हया, टाली और चेरी के ड्रॉम में रौनक अपने अरूज पे थी। हया की कुर्सी पर स्विट्जरलैंड की सारा एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पर सुनहरी बालों की लटें लपेटते हुए कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है और तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ मुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफी दिनों से उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ के साथ नजर आती थी। लतीफ खालिस डच और कैथोलिक था मगर अफगानिस्तान में पैदा होने के सबब उसके माँ बाप ने उसका नाम अपने किसी अफगान दोस्त लतीफ के नाम पर रखा था। यूं वो तमाम फलस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सिवाय मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और उसके मुकाबिल काउच पर स्पेन की सैंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले
تبصرہ کر رہی تھیں۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اوور لگے گا نہیں؟ حالے متذبذب سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنی بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنی کپوا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے "آئی ڈونٹ بلیو دس" کہی جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے باتھ روم میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی کہ چونکہ میں جلدی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکی، اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر اپنے بنک پر بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی، لمحہ بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑی تھی۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی تو اس نے منہ سے تکیہ ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا۔ "پلیز شور مت کریں، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔" "اوکے اوکے۔" حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سب نے شی شی کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ ٹیچر واپس لیٹ گئی اور تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ "ہاں چاند، میں چاند کو چاند ہی کہہ رہی تھی"، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پر مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑائی۔ "اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ مجھے یہی کلر اسکیم چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے۔ پھر یہ رنگ۔" سینڈرا میگزین کے صفحات کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگی۔ چند ثانیے بعد ڈرام میں پھر سے شور مچا تھا۔ "کین سم ون پلیز شٹ اپ؟" ڈی جے ضبط کھو اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کو کہہ چکی تھی، مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں، لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈرام میں آوازیں فوراً بند ہو گئی۔ "بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو۔" "اچھا"، حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سرکے، پھر "اسرائیل میں ہمارا مقدس رقص"۔ سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی، پھر سارا، پھر حالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ "مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ کسی کا دل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے۔" شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار پھینکا، بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اتری، اپنے میز پر رکھا سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائی، طے کردہ اینک کھول کر آنکھوں پر لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑم سے دروازہ بند کیا تھا۔ ڈرام میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھ لی۔ حالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ "وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟" حالے بہت آہستہ سے بولی۔ "ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔" حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بنک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میز پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی ہے، اسے پتا تھا ڈی جے وہیں ہوگی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پر کتاب بھی پھیلائے بیٹھی تھی۔ چوکھٹ سے اس کا نیم رخ ہی نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ "ڈی جے۔" خدیجہ بائیں کنپٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ "ڈی جے، وی آر ریئلی سوری۔" وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑایا۔ اسے بے حد ملال ہوا۔ "سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟" وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ "سر میں درد ہے؟" اس نے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اس بات میں سر ہلایا۔ "ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟" "ہاں۔" وہ ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ "صرف یہی بات ہے؟" اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ "مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔" "تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا۔" "سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے۔" اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ "دیر کہاں، فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان میں ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو جائیں گے۔" ڈی جے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔
کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزرتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ۔ خلاص، اس نے ہاتھ جھاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ٹپٹپائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حیا، میں نے کل اپنے امی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر گیا۔ پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہے یا نہیں، میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں، میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے یہاں گزارنے ہیں نا۔ ہم پاکستان چلے جائیں؟ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے، ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی، بس چند دن کے لیے، اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جائیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے، مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ اگر ہم بھی پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل بہت خراب ہوگا، اور یوں ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے استہزاء کر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں نے اسکالرشپ پروگرام کے لیے کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ مگر انسان آزاد تب ہی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور یہی تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے، جیسے اب ہم ترکی میں قید ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی واپس پاکستان نہیں جا سکیں گے۔ حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی، پھر نگاہ میز پر رکھی ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پر پڑھی، جس کے سر ورق پر سقراط کی تصویر بنی تھی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پرے ہٹاؤ اس بوڑھے انکل کو، اس کو پڑھ پڑھ کے تمہارا دماغ خراب ہوا ہے۔ سقراط کو کچھ مت کہنا۔ ڈی جے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی۔ افلاطون گواہ ہے کہ سقراط نے کس عظمت و بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ میری تو 7 نسلوں پہ احسان کیا تھا، وہ تن کر کہتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ اور ہم کوئی پاکستان نہیں جا رہے، 7 دن اور ترکی کے 7 شہر، یہ پروگرام ہے ہمارا۔ ڈن ڈن۔ ڈی جے مسکرا دیا۔ اور سنو، آج ٹائم چینج ہو گیا ہے، گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لو۔ وہ ڈی جے کو نارمل ہوتا دیکھ کر ٹالی کا اسرائیلی نامہ سننے واپس چلی گئی۔ اوہ نہیں، یہاں بھی وہی مشرف والا نیا ٹائم پرانا ٹائم۔ ڈی جے نے جھنجھلاتے ہوئے کتاب کھولی۔ اسے نئے پرانے ٹائم سے زیادہ کوفت کسی شے سے نہیں ہوتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی بہار کے پھولوں کی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور مجسمے کے گرد دائرے میں اگی گھاس پر سرخ ٹیولپس کھلے تھے۔ فضا میں تازہ پکے پھلوں کی رسیلی مہک تھی۔ وہ دونوں اس ٹھنڈی میٹھی ہوا میں ساتھ ساتھ چلتی استقلال اسٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دونوں نے سیاہ کوٹ پہن رکھے تھے اور بازو میں بازو ڈال رکھا تھا۔ وہ اتنی دفعہ استقلال اسٹریٹ آ چکی تھی کہ بہت سی دکانیں تو انہیں حفظ ہو چکی تھیں، اس کے باوجود وہ آج تک اس طویل ترین گلی کے اختتام تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ ان کے تمام دوست اور ڈروم فیلوز کل ہی اپنے ٹورز پر نکل چکے تھے۔ انہوں نے آج سارا دن استقلال اسٹریٹ میں شاپنگ کر کے کل صبح کی بس سے کمبوڈیا جانا تھا۔ آج وہ خوب بھاؤ تاؤ کر کے شاپنگ کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھیں، کیونکہ ویسے بھی پاکستانی سیاحوں کے لیے ترک فوراً نرخ کم کر دیتے تھے۔ 7 دن 7 شہر، کتنا مزہ آئے گا نا؟ ڈی جے نے چشمے تصور سے خوبصورت ترکی کو دیکھتے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ مزہ تو چھوٹا لفظ ہے ڈی جے، مجھے تو خود پہ رشک آنے لگا ہے۔ کیا زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں استقلال اسٹریٹ میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رش تھا، دونوں اطراف میں بنے ریسٹورنٹس اور دکانوں کی رونقیں عروج پر تھیں۔ ترکی کا نقشہ ہمارے پاس ہے، ہم روز ایک شہر جائیں گے، ایک رات ادھر قیام کریں گے اور پھر وہاں سے قریبی شہر کی بس پکڑ کر آگے چلے جائیں گے۔ یوں 7 دنوں میں ہمارے 7 شہر ہو جائیں گے، اور کپاتوکیا میں ہاٹ ایئر بیلون کی فلائٹ بھی لیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا حیا، جب ہم بیلون کی ٹوکری میں بیٹھے اوپر فضا میں تیر رہے ہوں گے اور پورا ترکی ہمارے قدموں تلے ہوگا۔ وہ دونوں بہت جوش و خروش سے منصوبے بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف برگر کنگ کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ ڈی جے نے گردن موڑ کر اسے دکھا۔ سنو حیا، جہان کو بھی ساتھ چلنے کو کہیں، اس کا نام بھی مت لو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے آگے چلتی گئی۔ ابھی وہ اس کے ریسٹورنٹ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یار معاف کر دو نا، وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، مگر میں اسی بات پر اپسیٹ ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں اس سے ملنے کی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر آگے لے گئی۔ میرا مائگرین سارا ٹرپ خراب کرا دے گا۔ ٹیبلٹ دی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈی جے کو پھر سے سر میں درد ہونے لگا۔ اور میرا ٹرپ میرا غیر رجسٹر فون خراب کرائے گا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے حالے کا پتہ ترک فون نکال کر مایوسی سے اسے دیکھا۔ اس کی بیٹری جلد ختم ہو جاتی تھی۔ وہاں دوسرے شہر میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، میں اپنے پاکستانی فون کو رجسٹر کروا ہی لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے جوتے دیکھ لیں۔ وہ دونوں شو اسٹور کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ دروازہ ذرا بھاری تھا، مشکل سے کھلا۔ حیا چنبے سے دروازے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عجیب بات ہے کہ جس گلی دکان پر وہ گئی، اس کا دروازہ بھی زور لگا کر دھکیلنے پر پیچھے ہوا۔
آج استقلال جدیسی کے دروازوں کو کیا ہوا ہے؟ ڈیجے بھی محسوس کر کے حیرت سے بولی۔ آویہ کی دکان استقلال اسٹریٹ میں ذرا آگے جا کر ملی۔ وہ دونوں کٹھی چوکھٹ تک آئیں اور لاشعوری طور پر ایک دم بہت زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ گلاس ڈور بےحد باریک اور نازک شیشے کا بنا تھا۔ وہ گویا اڑتا ہوا جا کر مخالف سمت میں کھڑے اسٹینڈ سے ٹکرایا اور زوردار چھن کی آواز آئی۔ لوہے کے اسٹینڈ کی کوئی ہک نکل گئی تھی۔ اس کی ضرب زور سے لگی اور دروازے کے اوپری حصے سے شیشے کے ٹکڑے چھن چھن کرتے فرش پر آ گرے۔ وہ دونوں ایک دم ساکت سی آدھے ٹوٹے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے نچلے دراز سے کچھ نکالتے سیلس مین نے چوک کر سر اونچا کیا۔ ٹوٹے دروازے کو دیکھ کر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ ہکا بکا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کپائے کر دی۔ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈی جے کا سکتا پہلے ٹوٹا۔ وہ حیا کے قریب کھسکی اور ہولے سے سرگوشی کی۔ حیا، اس نے ہمیں دروازہ توڑتے تو نہیں دیکھا؟ بس ٹھیک ہے، ہم مکر جاتے ہیں۔ وہ گلا کھنگارتے خود کو نارمل کرتے آگے بڑھی اور اپنا پاکستانی فون اس کی طرف بڑھایا۔ فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپی کر دی مادم۔ وہ فون کو دیکھے بنا ابھی تک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپی کر دی۔ ڈی جے یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ کوفت سے ڈی جے کی طرف پلٹی۔ اسے غالباً انگلش نہیں آتی اور یہ دروازے کا پوچھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، وہ آگے آئی اور کاؤنٹر پر کونی رکھے بڑے اعتماد سے بولی، ہم نے کوئی دروازہ نہیں توڑا اور ہم نے تو ترک شدید غم میں یہی کرتے تھے۔ اچھا، میرا فون تو رجسٹر کر دو۔ لڑکا چند لمحے غمگین و کینہ پرور نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ذرا تشویش سے دیکھا۔ یہ پاسپورٹ صرف فون کے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں، یہ ہمیں اندر کروائے گا۔ ڈی جے، اسے پاسپورٹ نہیں دینا ورنہ اس نے اتنا لمبا جرمانہ کروانا ہے کہ ہمارا ٹرپ کینسل ہو جائے گا۔ پاسپورٹ نہیں ہمارے پاس، ڈی جے نے زور سے ہاتھ ہلا کر کہا۔ وہ حیا سے چند قدم پیچھے تھی۔ پاسپورٹ؟ اس نے بازو بڑھائے، پھر سے پاسپورٹ مانگا۔ کہا نا، نہیں ہے ہمارے پاس پاسپورٹ۔ حیا جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، پاسپورٹ کے بغیر رجسٹر نہیں کر سکتے۔ دیکھو، ہم تمہیں کچھ پیسے اوپر دے دیں گے۔ ایمبولینس ایمبولینس، وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی جب لڑکا ایک دم گھبرا کر چلا اٹھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کے تاقوں میں گردن موڑی۔ حیا پیچھے کھڑی، ڈی جے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اوندھی گرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور وہ تکلیف کی شدت سے دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی۔ لڑکا بھاگ کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا۔ ڈی جے ڈی جے، وہ ذہانی سے انداز میں چیختی ہوئی اس کی طرف لگی۔ اس کی اینک پھسل کر فرش پر جا گری۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے لڑکے کا جوکر اس پر آیا۔ کرچ کی آواز آئی اور شیشہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ڈی جے ڈی جے، وہ اس پر جھکی دیوانہ وار اسے پکار رہی تھی۔ ڈی جے کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔